अस्सलामुअलैकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, रमज़ान करीम रहमतों, फ़जीलतों, बरकतों और बख्शिशों वाला महीना, खिदमत खल्क़ और ख़ुद एहतसाबी का महीना। दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद मुसलमान जो हैं वो इस मुबारक महीने में न सिर्फ रोज़े रखते हैं बल्कि समाजी खिदमत और फ़लाह और बहबूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और पाकिस्तान जैसे कि एक तरक्की पजीर और गरीब परवर मुल्क है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है जो चैरिटी करता है, और एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 240 अरब रुपए फलाही कामों पर खर्च किए जाते हैं। 98% लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, जिसमें मुखैर हजरात भी होते हैं, मुस्तकीन भी होते हैं, मुफलिस अफराद भी होते हैं और अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग भी होते हैं जिन्हें दुनिया एक इंसानियत की खिदमत के लिए एक फादर के तौर पर जानती है। आज स्टूडियो में बहुत ही इस तरह के ऐसे लोग हैं जो खिदमत खल्क और छोटे बच्चों की, जो कि जिनका इलाज मुआवजे पर एक ख़र्चा भी करते हैं और जिनका मर्ज़ लाइलाज होता है, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। हमारे पास इकोनॉमिस्ट भी हैं स्टूडियो में जिनसे हम बात करेंगे कि इस्लाम में जो चैरिटी का तस्वुर है उससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है, इस्लामिक फाइनेंस से इसका क्या ताल्लुक है, चैरिटी करने से इकोनॉमी में किस किस्म की सर्कुलेशन होती है और चैरिटी सेक्टर जो है वो कैसे चल रहा है। मौजूद मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, वेल नोन पर्सन है, सब जानते हैं, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब को। आप सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज हमने इनको यहाँ पर जहमत दी है। ये प्रेसिडेंट हैं मेक अ विश फाउंडर के, और इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे। नौमान अब्दुल मजीद, वेल नोन इकोनॉमिस्ट, हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं। कुछ ही देर में हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे ज़फ़र अब्बास साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JDC के। इश्तियाक बेग साहब, मैंने आपका तारुफ कराया कि आप सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन मेक अ विश आप चला रहे हैं, ये फाउंडेशन जो है, इसके बारे में हमें बताइएगा। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि मेक अ विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी लास्ट ख्वाहिश होती है वो इदारा ये पूरा करता है। हम अपने क़याम से लेके आज तक 13 सालों में कोई 15,000 से ज़्यादा बच्चों की आखिरी ख्वाहिशात जो हैं पूरी कर चुके हैं, मगर इसमें एक बड़ी तादाद आज हमारे दरमियान नहीं इन बच्चों की, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को कैटर करते हैं जो टर्मिनली इल होते हैं। मगर खुशी हमें यह है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते हुए कोई ख्वाहिश या कोई इस तरह की विश लेके नहीं गए, बल्कि एक मुस्कुराहट थी उनके चेहरे के ऊपर, और वो मुस्कुराहट थी उनकी मोस्ट चेरिश विश की जो पूरा करने की। जैसे दूसरी बात अभी आपने कही है कि पाकिस्तान में आल दो CSR में हम अब भी बहुत पीछे हैं। CSR इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें इदारे जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हालांकि शाजिया हमारे पास ऐसा कानून है कि जो भी एक इदारे का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% उस इदारे ने खर्च करना है चैरिटी के ऊपर, मगर समहाउ इसके अंदर हमें इतनी प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। या तो वो उसको दिखा देते हैं अपनी बैलेंस शीट्स के अंदर, मगर इंडिविजुअल में जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा चैरिटी जो है वो दी जाती है, और पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपिस्ट जो है उनके मुताबिक तकरीबन कोई 400 अरब रुपए पाकिस्तानी हर साल जो हैं चैरिटी की मद के अंदर देते हैं, जिसमें रमज़ान के अंदर जो है वो थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अगर ये इदारे जो हैं जो सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व हैं, अगर वो इन्वॉल्व नहीं हों तो आप यकीन करें कि हुकूमत जो है वो इतना बोझ नहीं उठा सकती। उसकी वजह ये हो रही है, हालांकि हुकूमत क्या करती है कि हर साल रमज़ान में आपके अकाउंट से शायद 2.5% डिडक्शन कर लेती है, और इस मद में कोई 400 बिलियन जो है हुकूमत को मिलता है, मगर ये कहाँ पे खर्च होता है किसी को कुछ नहीं मालूम। और दूसरा यह है कि लोगों का भी भरोसा जो है वो हुकूमत पे नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो नीडी लोग हैं उन पे खर्च नहीं होगा, तो एक दिन पहले या तो लोग पैसे विड्रॉ कर लेते हैं या फिर एक सर्टिफिकेट होता है वो जमा करा देते हैं बैंकों में कि जी वो एग्जम्प्टेड हैं इस चीज़ से। अगर ये नहीं करें तो तकरीबन कोई 15 बिलियन जो है वो हुकूमत जो है वो इससे हासिल कर सकती है। मगर लोग जो हैं बिलीव करते हैं ज़्यादा जो हैं अपने हाथ से इदारों पे और अपने हाथ से चैरिटी के ऊपर। बिल्कुल। नौमान, अब बड़ी अच्छी बात की, इसको तो मैं इंटरलिंक करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि वैसे तो हम देखते हैं कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़कात, खैरात, सदक़ात का एक बड़ा एक हमें मतलब क्लियर मैसेज मिलता है, और ये बाबरकत महीना तो ऐसा होता है कि इसमें सेल लगी हुई होती है, आप एक दें उसके बदले में 70 नेकियां आपको मिलती हैं। बेसिक रूल क्या है, किस तरह ये इकॉनमी चैरिटी सर्कुलेट करती है हमारी सोसाइटी में?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو اسلامک فائنانس کا بیسک رول ہے ہمارے یہاں، جب اسلامک فائنانس سے بات کی جاتی ہے تو مینلی صرف اس کے اسٹرکچر پہ بات کی جاتی ہے کہ پروڈکٹس کیا ہیں، کہ اسلام کا معاشی نظام، اور کوئی بھی معاشی نظام ہوتا ہے اس سے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، اور اسلام کا جو معاشی نظام کا ایک بنیادی اصول جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے نا، قیلا دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ جو ویلتھ ہے یہ صرف آپ کے امیروں میں سرکولیٹ نہ کرتی رہے. تو جو سرکولیشن اور کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے نا، اس کو بریک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مینڈیٹری چیریٹی، لازمی طور پر آپ نے صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے نا، صدقہ واجبہ اور نافلہ، کہ یعنی وہ صدقہ جسے زکوٰۃ اور صدقات کہتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ آپ نے لازمی طور پر جو ہے زکوٰۃ دینی ہے، تاکہ یہ ویلتھ جو ہے یہ نیچے کے سیگمنٹس آف سوسائٹی تک پہنچے اور وہاں پہ بھی کنزمپشن کا ایک سسٹم بنے. اور اسی طرح آن ٹاپ آف اسلام میں صدقات کو مزید بھی ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ صدقات بھی دیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، اور بلکہ کیپیسٹی سے بڑھ کے بھی دیں کیونکہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، تاکہ سرکولیشن آف اکانومی جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہے. آپ دیکھیں نا پاکستان جیسے ملک میں، جیسے کہ بیگ صاحب نے بھی کہا کہ اگر یہ خیراتی ادارے نہ ہوں، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں سیلانی ویلفیئر کے بورڈ پر بھی ہوں، الحمدللہ ہم 2.5 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، جو راشن اور کچا اور جو پکا ہوا راشن ہے ملا کے. تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہے صاف پانی ہمارے ادارے سے لیتے ہیں، ہمارے ادارے کے واٹر فلٹریشن پمپ سے. تو بات یہ ہے کہ اگر جو ہے جس ملک کی 85% آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو اور 45% آبادی میل نیوٹریشن کا غذائی قلت کا شکار ہو، تو وہاں پہ اگر یہ خیراتی ادارے نہیں ہوں گے، زکوٰۃ و خیرات کا سسٹم موجود نہیں ہوگا، تو آپ سوچیں معاشی طور پر کیا حال ہوگا، وہ قوم کیسے سروائیو کرے گی، وہ معاشرہ کیسے سروائیو کرے گا. اور دیکھیں جہاں تک فگرز کا تعلق ہے، پاکستان میں چیریٹی کے فگرز ہیں. پاکستان سینٹر آف فلانتھروپی کہتا ہے کہ تقریباً 1% آف آر GDP از بیسکلی گوز ٹو، یہ دنیا میں جو گلوبل ایوریج ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں، ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ سمجھ لیں کہ اگر ہم بینچ مارکنگ کرتے ہیں نا مختلف چیزوں کے اندر، تو جو گلوبل بینچ مارک ہے یہ تقریباً 1 to 1.2% آف ویلتھ جو GDP ہوتا ہے یہ چیریٹی پہ خرچ کیا جاتا ہے US اور UK کے اندر. تو پاکستان کا بھی تقریباً جو ہے نا یہ 1 to 1.2% کی ہی ریشو آتا ہے، یعنی وہ جو چیریٹی کا ریشو ہے جو دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہے. وہاں تو امیر آدمی دیتا ہے نا، پاکستان میں غریب آدمی بھی چیریٹی دے رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ 1.2% کے حساب سے لگا لیں تو تقریباً 2.5 سے 3 ارب ڈالر بنتے ہیں آپ کی چیریٹی کے. اب 3 ارب ڈالر کو اگر آپ 180 کے حساب سے لگائیں تو 5 سے 600 ارب روپے بن جاتے ہیں آپ کی چیریٹی کے. اور یہ تو وہ چیریٹی ہے جو آپ کے جو ریکارڈڈ چیریٹی ہے، انڈیویجول چیریٹی ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر بعض لوگوں کی یہ بھی ایسٹیمیٹ ہے کہ شاید کراچی کے اندر سے ہی 1500 ارب تک کی چیریٹی ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایسٹیمیٹ ہے لوگوں کا. لیکن جو ریکارڈڈ فگر ہے وہ تقریباً 500 ارب کے آس پاس کی ہے. تو بات یہ کہ اتنی ہیومنگس اماؤنٹ آف چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے. اور اگر آپ صرف میں تو یہ کہوں گا کہ اب ایک چیریٹی کا جو پیسہ ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کر لیں ڈیولپمنٹ کے لیے، تو ہماری جو PSDP ہے نا پبلک سیکٹر، اس سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے بات کروں گی. یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں یعنی لوگوں کا رجحان جو ہے چیریٹی میں کھانے پینے اور راشن پر زیادہ ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر پر نہیں ہے. اشتیاق بیگ صاحب، جب آپ ایسوسیٹڈ ہوئے تھے، ایفیلیٹ ہوئے تھے عالمی ادارے کے ساتھ، اس وقت آپ کو کیا پرابلمز آئیں، یا آپ کو بہت لوگوں نے وارم ویلکم کیا، دوسرے ممالک سے آپ کو بڑا اچھا ایک رسپانس ملا؟ ویسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور جو میں عام طور پہ کہتا نہیں ہوں کہ 13 ایئرس اگو جب مجھے اس ادارے کے بارے میں پتہ لگا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ڈائنگ بچوں کی ایک لاسٹ خواہش کو پورا کرتا ہے، تو میں نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا تو بڑا ناسٹی ان کا میسیج آیا. دا میسیج تھا پاکستان از ناٹ آن آور میپ، اینڈ اٹ واز اے ویری روڈ میسیج. اچھا آئی ایم دا ٹائپ آف پرسن کہ وہ گیو اپ نہیں کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ جی میں آ کے آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے اس طرح کا میسیج کیوں بھیجا ہے، وائی، جب آپ دنیا کے 59 کنٹریز میں ہیں تو پاکستان کے ساتھ کیا پرابلم ہے آپ کو. انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے، میں 13 ایئرس پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کے اندر سوشل رسپانسبلٹی میں جو کارپوریٹ ادارے ہوتے ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR کے اندر پاکستان جو ہے بہت ہی نیچے ہے. تو ہم اگر آپ کو اپنی ایفلیٹ دیں گے تو آپ کس طرح اس کو رن کریں گے. میں نے کہا جی چلیں یہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ CSR میں واقعی میں نمان 15 سال پہلے تو 14 سال پہلے CSR کو کوئی سمجھتا نہیں تھا پاکستان میں کیا تھا یہ. تو میں نے کہا یہ تو میں نے کہا ذرا آپ جائیے اور ذرا یہ دیکھیں کہ انڈیویجول ڈونیشنز کے اندر پاکستان کو بولتا وہ کیا ہوتی ہے. میں نے کہا انڈیویجول ڈونیشنز وہ ہوتی ہے جو، میں نے کہا یہ تو ہمارا پارٹ ہے اسلام کا، اسلام کا ایک جز ہے جس کی وجہ سے ہمیں کرنی پڑتی ہیں، وہ ذرا دیکھیں. جب اس نے اس کی کیلکولیشنز کہیں سے نکالی تو حیران رہ گیا، پاکستان نمبر 1 پہ آ رہا تھا.
تو میں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو لے کے، کیونکہ وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ میں بہت ویل آف آدمی ہوں، میں چلا لوں گا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لوگوں کا پارٹیسپیشن اس میں ہوگا کہ نہیں، لوگ اس پہ بلیو کریں گے کہ نہیں، وہ اس میں حصہ لیں گے کہ نہیں. جب انہوں نے وہ چیز دیکھی اور ان کو پتہ لگا کہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ہے انڈیویجول چیریٹی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یو ڈیزرو اٹ. اور آپ کو یہ سن کے نعمان صاحب اور شازیہ آپ کو ہوگی کہ پاکستان 2 بار بیسٹ افیلیٹ آف دا ورلڈ ایوارڈ لے چکا ہے. اور میں اس وقت میک اے وش انٹرنیشنل USA کے بورڈ کے اوپر ہوں، یعنی کہ اب وہ مجھے اتنا سر پہ بٹھاتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کتنا ہیں. اور جیسے ابھی نعمان صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی پاکستان میں نمبر 1 ہے، 75 to 80 بلین صرف کراچی پر ایئر جو ہے وہ کرتا ہے، جو نمبر 1 ہے. جتنے دوسرے پروونسز نہیں کرتے جتنا کراچی شہر جو ہے وہ چیریٹی جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے. تو یہ کراچی کے لوگ جو ہیں بڑے وہ کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ نہیں ہو، یہ ادارے آج اگر نہیں ہوں تو حکومت کے لیے بہت زیادہ. ابھی ہمارا یہ ہوا کہ جب کووڈ آیا تو کچھ بچوں نے وشز کی ہوئی تھیں مختلف چیزوں کی کہ ہمیں یہ کسی سٹار سے ملنا ہے، ہمیں ٹیلی ویژن چاہیے، ہمیں سلائی کی مشین چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی وشز چینج کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ہماری وش اس سے ہو جائے کہ 1 مہینے کا راشن آپ کرا دیں. آلدو ہمارا ڈومین یہ نہیں ہے کہ ہم راشن پرووائڈ کریں، مگر جب یہ ہوا کہ ایک بچہ جو کینسر کا مریض میں ہے اور وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ راشن دیں، تو پھر ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے 13,000 فیملیوں کا. اور ہم نے کسی طریقے سے ناٹ آل بٹ کچھ نیڈی جو لوگ تھے ان سے ہم نے کہا نہیں آپ اپنی وشز کو چینج نہیں کریں مگر ہم آپ کے گھر میں راشن کلائیں گے. تو یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر کے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت زیادہ. آپ صرف ان کی خواہشیں پوری کرتے ہیں یا علاج معالجے کے لیے بھی آپ ان کو کمپنسیٹ دیکھیے جی ڈومین ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم ان بچوں کی لائف میں آتے ہیں جو ٹرمینل ill ہیں اور ایک آئس بریک کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں اور پھر ان کے دل میں چھپی ہوئی خواہش کو نکالتے ہیں. اور یہ خواہش جب پوری ہوتی ہے تو ایک بچے میں آپ یہ سائنٹیفکلی یہ پروون ہوا ہے کہ جب آپ ایک بچے کو خوشی محبت اور پیار دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنی فائٹ کرنے کا، بیماری کا. حکیم لقمان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے افیکٹو میڈیسن کیا ہے، تو حکیم لقمان نے کہا پیار اور محبت. تو پوچھنے والے نے کہا کہ سپوز اگر اس سے بہتری نہیں آئے تو اس نے کہا اس کی کوانٹٹی آپ بڑھا دیجئے. تو میک اے وش بھی یہ کر رہا ہے کہ جب ہم پیار اور محبت اور ان کی خواہشات کو پوری کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ کئی ایسے بچے جن سے ہم ملے ہیں ان کی طبیعت میں بہتری آئی ہے کیونکہ ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ معاشرہ ہم سے پیار کرتا ہے. تو ہم ان کو جاتے وقت یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اور پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کاؤنسلنگ بھی ہم کرتے ہیں ان فیملیز کی، ان کو، کیونکہ فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ایک بچے کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کو ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان سے ان ٹچ رہتے ہیں، برے وقت میں ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو اللہ آپ کو اس کا جزا دے، بہت بڑی بات ہے. نعمان ابھی جب جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ کراچی سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے، فگرز بھی انہوں نے بتایا 75 to 80 بلین، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر چیریٹی کر رہے ہیں تو کراچی اتنا بے حال ہے، انفراسٹرکچر لے لیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر لے لیں، تو آپ نے وہی بات جو کی اس کو اس سے انٹرلنک کر رہی ہوں میں کہ کیوں ہمارے لوگ چیریٹی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کیوں نہیں دیتے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی کو جو ہے چیریٹی کیپٹل آف دی ورلڈ کا جو ہے نا ٹائٹل دے دینا چاہیے. اچھا. کیونکہ میں اشتیاق بیگ صاحب، میرا خیال آپ بھی اس کو جو ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اس کانسیپٹ کو. بہت صحیح کہا. کراچی از دا چیریٹی کیپٹل آف دی ورلڈ. اللہ کا شکر ہے ٹریول آل اوور دی ورلڈ. میں نے یہ اتنی چیریٹی دنیا میں اتنی فاؤنڈیشن کہیں نہیں دیکھی، اتنی چیریٹی کہیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اور جتنی گراس روٹ لیول پہ چیریٹی ہوتی ہے، جتنی اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، جتنی نیک نیتی سے کے ساتھ ہوتی ہے، جتنا لوگ دل کھول کے کہتے ہیں جو ہے نا آپ چیریٹی کرتے ہیں. تو بات یہ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کراچی کے بدحالی کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے جو ہے نا ایک یہ بھی، تو اس میں ہم نہیں جاتے کہ کراچی کا اگر انفراسٹرکچر بھی تباہ ہے اور کراچی کا پانی کا نظام بھی تباہ ہے اور کچرے کا نظام بھی تباہ ہے، کیونکہ کراچی تو ساری نظام تباہ، تو وہ تو اس کی وجوہات ڈفرینٹ قسم کی ہیں. اچھا اب ہم جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کچھ بہتری لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں میرا ایک انالیسس یہ ہے، میری کیلکولیشن یہ ہے. دیکھیں جو چیریٹی ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. اس سائیکل، اس ویلیو چین. ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. یعنی چیریٹی ہوتی ہے کسی انسان کی جان بچانے کے لیے، کسی انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے. یہ 3 اسٹیج، ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن، یہ چیریٹی کا ماڈل ہے.
بات یہ کہ ہماری عمومی طور پر جو چیریٹی ہوتی ہے نا پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر، وہ ریسکیو اور ریلیف کی ہوتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کسی کو کھانا کھلا دو، کسی کا علاج کرا دو، کسی کی مدد کر دو. ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے پاس وہ علاقہ، وہ ایریا بہت بڑا نگلیکٹڈ ہے تو ہوتا ہے. اور میرا اندازہ یہ ہے، اگین مطلب میری اپنی اسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 80% آف آر چیریٹی ایز اے نیشن جو ہے وہ ریسکیو اور ریلیف کے اندر جاتی ہے، اور 10 سے 20% جو ہے ہماری صرف جو ریہیب یا ڈیولپمنٹ کے اندر جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص آیا تو پوچھا تمہارے پاس کیا ریسورسز ہیں، تو فرمایا کہ آدھے سے تم جو ہے گھر والوں کے لیے کھانا خرید لو، آدھے سے تم جا کے اپنا کاروبار کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جو یہ بھی چیریٹی کا ایک اوور آل سسٹم ہے، اس کانسیپٹ کو یہ پروموٹ کریں کہ بھئی ہاف اینڈ ہاف کریں. جتنے بھی چیریٹی ادارے ہیں وہ اپنا کام یہ کریں کہ بھئی آدھا جو ہے ہم لوگوں کو کھلانے کے لیے، علاج کے لیے، ان چیزوں، علاج سے مراد جو ریلیف کے ہیں ان کے لیے کریں گے، اور ایٹ لیسٹ 50% ہم ان چیزوں پہ خرچ کریں گے جس سے ہمارے ادارے بنے، جس سے ہمارا تعلیم کا نظام بہتر ہو، ہمارے ہاسپٹلس بلڈ اپ ہو، ہم مائکرو فائنانس کر سکیں وغیرہ. تو اس سے کیا ہوگا، ایک بہت ریڈیکل چینج آئے گا. جن لوگوں کو آج جو ہے ہم صرف مدد کر رہے ہیں ان کے پیروں پر کھلانے کا، کھڑے کرنے کا ہے. اس کے لیے یہ ہوگا کہ میری کل ہی اتفاق سے کچھ ایک کال ہو رہی تھی ایک ملیشین آرگنائزیشن کے ساتھ، 2 ٹاپ ناچ این جی اوز تھی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے این جی او کے ماڈل سے ہم جو ہے نا کچھ سیکھیں. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح ہماری جو مختلف مسلم ممالک میں جو مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں، وی شوڈ کم آن ون پلیٹ فارم اینڈ لرن فرام ایچ ادرس ایکسپیرینسز کہ ہم نے کیا 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 ہے. ری انوینٹنگ دی ویل کا کوئی تصور بھی نہیں دنیا میں. اگر کسی نے کوئی چیز اچھا ماڈل ڈیولپ کر لیا ہے، اچھا بزنس ماڈل کر لیا ہے، تو آپ اس کو سمپل ریپلیکیٹ کر لیں. یہ جو چیز ہے پاکستان کے اندر، میں ایک اور بھی کانسیپٹ میں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیک صاحب بھی چونکہ موجود ہے، میں ان کے چاہوں گا کہ ان کے توسط سے بھی لوگوں تک پہنچے. دیٹس کالڈ پاکستان چیریٹی نیٹ ورک. دیکھیں پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک ہے، بینکنگ کاؤنسل ہے. ہمارے پاس پاکستان میں کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے بیگ صاحب. اگر ہم اس کانسیپٹ کو پروموٹ کریں پاکستان چیریٹی نیٹ ورک کے، کہ بھئی سارے چیریٹی آرگنائزیشنز کے لوگ آئیں، بیٹھیں، بات کریں کہ بھئی ہاؤ کین وی کولیبریٹ. ہو سکتا ہے کوئی شخص ہیلتھ میں اچھا کام کر رہا ہو اور دوسرا ہیلتھ میں اچھا کام کرنا چاہ رہا ہو، تو ہی شوڈنٹ بی ہیونگ ٹو ری انوینٹ دی ویل. لیکن ہمارے پاس یہ سیٹ اپ موجود نہیں. یہ اگین ایک چیز ایسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کر لیا جائے تو پاکستان کے چیریٹی سیکٹر مارکت العرا قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے کہ ہم جو ہے اس کے علاوہ، اور پلس دوسرے ایک اور بھی مطلب دیر لاٹ آف تھنگس. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، اس کو زیادہ ایفیشینٹ اور سسٹمیٹک اور سائنٹیفک اور ڈیٹا انالیٹکس کی بیس پہ جو ہے نا اب ہمیں چلنا چاہیے. کہ تو اشتاق بھائی صاحب یہ میکانزم بنایا جا سکتا ہے جو انہوں نے آئیڈیا دیا. ایک چیز تو ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ ہماری عوام جو ہے یا ہمارے لوگ جو ایک پرسیپشن ہے، ٹیکس ایگزمپشن ہے، ٹیکس نہیں دیں گے لیکن چیریٹی دیں گے، اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے. بالکل جی. دیکھیے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بڑا اچھی چیز ہے. دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کیونکہ میں میک اے وش کی جو 60 کنٹریز آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہم آ کے اپنے ملکوں کی باتیں کرتے ہیں، یورپ کے اندر یہ 1 to 2% جو ہے کہ کارپوریٹ ادارے کے لیے مسٹ ہے خرچ کرنا، اور وہ اس کو پروف کرتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ دکھا دیتے ہیں اپنی بیلنس شیٹس کے اندر، مگر کچھ اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے ایسے ایسے ادارے جو اربوں کا پروفٹ کر رہے ہیں. آپ یقین کر رہے ہیں چیریٹی کے معاملے میں وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل سب سے پیچھے ہیں. دوسری چیز کیا ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کچھ ادارے ایکسلنٹ جاب کر رہے ہیں اور اتنی بہتری لا رہے ہیں. سیلانی کا نام جو ہے ہم دیکھتے ہیں کبھی گزرتے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈونیشن کے نام پہ یا زکوٰۃ کے نام پہ وہ فوٹوگرافی اور فوٹو شاٹس بناتے ہیں اور پھر اس کو وہ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر کسی کی مدد کرو تو دوسرے کو نہیں پتہ لگو. مگر کچھ آج کل انڈیویجولس ایسے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ دکھاوا کیا کرتے ہیں جناب کہ وہ 150 آپ نے راشن کے وہ رکھ لیے، لوگوں کو بلایا. ابھی کچھ تو ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں کئی لوگ کچل گئے، مطلب جانوں سے چلے گئے. ابھی 2-4 دن پہلے کسی نے مجھے ایک بھیجی کہ ایک غریب عورت بیچاری راشن کا وہ کیے اور 5 آدمی ہاتھ رکھ کے اس کو جیسے، اور وہ فوٹو کھنچوا کے اس کو پھر وہ کر رہے ہیں. تو وہ بیچاری عورت کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑی امبیرس تھی، بٹ یہ کر رہے ہیں مجبوری. تو ہمیں اگر ان اداروں کی ہمیں وہ کرنی چاہیے کہ جو واقعی میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے تمام چیزیں کر رہا ہے. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ دیکھیے اگر اس کے اوپر ذرا سا توجہ دیکھیں، کیوں نہیں حکومت کو، دیکھیے حکومت کا کام بھی نہیں ہے ٹو بی ویری فرینک. حکومت سب کو کھانا، یہ گھر تو بنا رہی ہے آج کل. یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ کیا کہلاتے ہیں گھر، شیلٹر روم بنائے تھے، نہیں شیلٹر ہوم نہیں، پناہ گاہ جو ہاں. بنائی ہے اس کے اندر کر رہا ہے. مگر ٹو بی ویری فرینک یہ حکومت کا کام نہیں ہے. اگر حکومت
سیلانی ہو گئے, دوسرے ادارے ہیں, ان کو دیکھے اور ان سے کہے کہ آپ کریں, ان کی ریچ زیادہ اچھے تک جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے نیڈی جو لوگ ہیں ان کی طرف. تو پاکستان میں اچھی جو بات یہ ہے کہ لوگ دل رکھتے ہیں, اور یہ کسی اور ریلیجن میں اتنی ڈونیشنز ہم نے نہیں دیکھی ہے. آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیجئے, ان کا تو مذہب ہی ہے کہ اپنی لکشمی کو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں رادر دین اس کو, جبکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جتنا آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اللہ اس کے اندر اتنی برکت آپ کو دے گا. بالکل. نعمان, اب وہی بات آ گئی کہ ہمارے یہاں سفید پوش لوگ جو حقدار ہیں, جو مستحق ہیں, واقعی ان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, ان تک این جی اوز بھی نہیں پہنچ پاتی, وہ آتے ہی نہیں ہے سڑک پر. یہ جو اب نمود و نمائش اور اتنا بیگرز آ گئے, رمضان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکے جو ہیں وہ اپنی فیملی کو سڑکوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں. اب ہم کس طرح, کیونکہ اسلام میں ایک یہ حکم بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بس سڑک پہ کھڑے کو بیکاری کو ہم نے دے دیا اور ہماری تسلی ہو جاتی ہے کہ جی ہم نے تو اپنے نیکی کا کام کر لیا ہے. لیکن اسلام میں اس کے برعکس ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پورا کریں اس کو, پھر اس کی لک آفٹر کریں, اگلے دن دیکھ بھال کریں اس کی کہ واقعی اس تک وہ چیز پہنچی یا نہیں پہنچی, یا وہ واقعی مستحق ہے یا نہیں. یہ چیز کیوں ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہو گئی, یہ بیکاری اور اس طرح کے معاملات؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اویئرنیس کا فقدان ہے. جیسا کہ آپ نے صحیح کہا کہ اسلام میں زکوٰۃ جو ہے, یہ صدقات جو ہے, وہ دینے والے کی ذمہ داری ہے, لینے والے کی ذمہ داری نہیں ہے. لینے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ سے مانگیں, دینے والے کی ذمہ داری ہے ٹو ریچ آؤٹ. بڑی مشہور واقعات نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا خلفاء جو ہے وہ خلفاء راشدین جو ہے وہ سروے کرتے تھے, رات کے وقت چہل قدمی کے نکلتے تھے, پھر دیکھتے تھے, ڈیو ڈیلیجنس کرتے تھے کہ بھئی کہاں پہ کام ہو رہا ہے, کہاں پہ نہیں ہو رہا, پھر وہ وہاں جا کے جو ہے چیریٹی پرووائڈ کرتے تھے. تو دیکھیں, یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ جو دینے والا شخص ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ پوری ڈیو ڈیلیجنس کر کے, تحقیق کر کے وہ کرے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ یہ جو انڈیویجول اور انسٹیٹیوشنل ہے نا, تو ایک تو چیریٹی کا ڈفرینسیشن یہ ہے کہ جو کارپوریٹس کرتی ہیں اور جو انڈیویجولس کر رہے ہوتے ہیں اور جو افراد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کا دوسرا ڈفرینسیشن یہ بھی ہے کہ جو افراد بھی جو ہم بھی دے رہے ہیں وہ 1 to 1 کسی کو دے رہے ہیں یا ہم کسی ادارے کو دے رہے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوری تحقیق کر کے اداروں کے تھرو جب ہم کام کریں گے نا, اور اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا, اب تو الحمدللہ جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ پورا جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اس کے اوپر, اور وہ آپ کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھائی. اور آج کل ایک اور ٹرمنالوجی بڑی دنیا میں ہے جس پر پاکستان میں اب ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اٹس کالڈ امپیکٹ رپورٹنگ. ایک تو ہوتی فائنینشیل رپورٹنگ ہوتی ہے, آپ نے فائنینشیلز اپنے پرمٹ کر دیے, آپ دنیا کی جتنی بڑی این جی اوز ہیں آپ ان کی ویب سائٹس جا کے دیکھیں. آپ بل گیٹس فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, روٹری فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, چونکہ ہم روٹری انٹرنیشنل میں ہوں, میں وہاں پہ کافی کام بھی کرتے ہیں ہم لوگ. تو امپیکٹ رپورٹنگ کا تصور دنیا میں زیادہ سے زیادہ لے کے آیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں امپیکٹ رپورٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, پیسہ ہم نے بتا تو دیا اتنا پیسہ خرچ ہوا فائنینشیل رپورٹنگ میں, لیکن جو کہاں ہوا, اس کا امپیکٹ کیسے آیا, کہاں پہ اس کسی. تو یہ جو امپیکٹ رپورٹنگ ہے نا, یہ پاکستان میں تصور آ رہا ہے, اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں وہ پاکستانی این جی اوز جو امپیکٹ رپورٹنگ کے سسٹمز کو بہتر بنائیں گی وہی سروائیو کریں گی, انہی کو لوگ چیریٹی دیں گے. اور یہ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ خیرات, کیونکہ پاکستان میں بھی تعلیم بڑی, لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے. اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم جا کے دیکھیں, اور آپ جا کے چیک کر لیں. سمپل بس اس کے لیے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم ہیں ذرا آسان طرف ہیں, تو تھوڑی محنت کر لیں کہ چیک کر لیں کہ بھائی جا کے پیسہ خرچ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تھوڑی سی آپ محنت کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کے فاؤنڈیشن میں کتنے اس وقت بچے ہیں جو, اور ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت بھی آیا تھا, پوچھنا بھول گئی, کبھی ایسا ہوا کہ کسی بچے کی بڑی منفرد سی خواہش ہو, آپ نہیں کر پائے اس کو پورا؟ آپ دیکھیں, یہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اگر آج میرا کوئی بچہ کہے کہ اس کو امریکن پریزیڈنٹ سے ملنا ہے تو اٹ ول بی پاسبل. اچھا. اور ہمارے 2-3 انٹرنیشنل وشز آئی تھیں, جس میں ایک جان سینا ہے جو ورلڈ WWE کا چیمپئن ہے, اس کی جو وش تھی ایک بچے کی کہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا, اور میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا. آپ یقین کریں, ہی سیڈ کہ ڈونٹ آسک می کہ میرے پاس کب وقت ہے, کب آپ بچے کو لا سکتے ہیں. ہم اس کو لے کے گئے. ملالہ یوسفزئی سے ایک بچہ تھا سوات کا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو لنگ کینسر تھا. ملالہ کو جب کانٹیکٹ کیا تو وہ سلمان خان کے 3 بچے جو تھے وہ ہمارے ملنے گئے تھے, اور سلمان نے یہ کہا تھا کہ اشتیاق صاحب دعا کریں کہ ہمارے حالات بہتر ہوں, آپ کو بچوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ان سے ملنے کے لیے آیا کروں گا. تو لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں مطلب اچھے کام کرنے کے اوپر, ڈسپائٹ دے آر بہت بزی ہیں. ایک تھوڑا سا ٹائم لوں گا, میں نے 15,000 وش میں
ایک وش جو ایک بچی کی تھی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لاہور سے تعلق تھا, کینسر تھا اس کو, اور بڑا غریب گھر تھا ان کے گھر کے اندر, کچھ نہ ٹی وی نہ یہ, اور اس کی وش تھی کہ میں قائد کے مزار پہ حاضری دینا چاہتی ہوں. لاہور میں رہتی تھی, پیرنٹس سوچتے تھے ایک بہت بڑی لگژری ہے. باپ جو تھا وہ موچی کا کام کرتا تھا, یعنی اس نے ہمیں خط لکھا, ہم نے کانٹیکٹ کیا تو اتنی غربت کہیں اور نہیں دیکھی تھی. جب لے کے آئے تو پورے رستے اس کی ماں اس کو انفلوئنس کرتی رہی کہ ڈونٹ بی اسٹوپڈ, یو نو, ایک سلائی کی مشین مانگ لو, سنا یہ فاؤنڈیشن دے دیتی ہے. مگر اس نے کہا کہ نہیں. جب اس کو ہم لائے, ہوٹل میں رکھا, کپڑے بہت خستہ حالت تھے, قائد پہ مزار پہ اس نے فاتحہ پڑھی. اچھا. تو میں اس کو سائٹ پہ لے گیا اور میں نے کہا بیٹا آپ کی امی آپ کو پورے رستے انفلوئنس کر رہی تھی, تم نہیں مانی. اینڈ شی سیڈ کہ مجھے معلوم ہے میری زندگی زیادہ نہیں ہے, میں مرنے سے پہلے قائد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت کنٹری دیا. آج وہ بچی ہمارے درمیان نہیں ہے, مگر جب بھی گزر ہوتا ہے قائد کے مزار سے تو ہم صحت مند لوگوں نے قائد کے دیے ہوئے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. اور وہ بچی جو موت کے انتظار میں تھی, اس کی آخری خواہش کیا تھی کہ میں قائد کا شکریہ ادا کروں. بس ابھی تو الفاظ ہی نہیں ہے کچھ کہنے کو, کیونکہ صحیح بات ہے کہ ہم نے وہ کردار ہی نہیں ادا کیا جو بحیثیت قائد اعظم نے جو ملک ہمیں دیا اور ہمیں بحیثیت پاکستانی ادا کرنا چاہیے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ظفر عباس صاحب نے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور ایک غریبوں کے لیے ایک ایسی مشتلرہ بن کر آئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا ایسا مقام بنا لیا ہماری سوسائٹی پاکستان میں کہ اب ان کو سب جانتے ہیں, بہت اچھا کھانا کھلاتے ہیں وہ غریبوں کو. اور ابھی میں نے سنا ہے ظفر عباس صاحب آپ نے کوئی شتر مرغ کی کڑھائی بھی بنا کے لوگوں کو کھلائی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, ایک تو آپ کو آئے ہیں, ویلکم, یہ بتائیے کہ جے ڈی سی بنانے کا مقصد کیا تھا, کیا سوچ کے آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنایا؟ بیسکلی ہم کام کرتے تھے 2002-03 میں, ایک ادارہ تھا KWC اس کے ساتھ, اور جو مریض اندرون سندھ سے آتے تھے جناح اسپتال اور ان کو خون کی ضرورت اگر پڑ جاتی تھی تو ان کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے, تو وہ پھر کسی بھی ڈرگ یوزر سے یا کسی سے خون خریدتے تھے. اس ٹائم بہت یہ آواز بھی تھی مارکیٹ میں, 200 روپے کی بوتل مل جاتی, ایک پینٹ 400 روپے کا, 500 کا, اور وہ کیا کریں, مجبور لوگ ہیں بیچارے. تو ہم نے پھر کیا کیا, ہم مختلف جامعات میں, جامعہ کراچی, NAD, پاکستان مشین ٹول فیکٹری, اسٹیل مل, مختلف جگہوں میں ہم بلڈ کیمپ لگاتے تھے. حسینی بلڈ بینک میں ہمارا اکاؤنٹ تھا اور ہم وہاں خون جمع کرتے تھے, اور جس کسی پریشان آدمی کو خون چاہیے ہوتا تھا وہاں ہمارا نمائندہ ہوتا تھا, اس کو ایک کوپن دیتا تھا جنرل اسپتال میں, جائے کوپن دے, ٹرانس میچ کی فیس دے اور خون لے لے. اور اگر ٹرانس میچ کی فیس نہیں, وہ بھی ہمارا ادارہ دیتا تھا. تو ہم کئی سال تک پہلے نمبر پہ رہے, کئی 5-8 ہزار بوتل ہم سالانہ جمع کرتے تھے. اور اس کے بعد 2010 کے سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں, کراچی اگر چیریٹی کی بات کی جائے تو کراچی کا ثانی تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایک ایک دن میں کئی 100 ٹرک کراچی سے جا رہے تھے 2010 کے سیلاب میں, جو عطاباد سے آیا تھا اور بلوچستان تک کو ہٹ کیا تھا بارڈر کو. لیکن جو گراؤنڈ پہ ریئلٹیز تھیں وہ بڑی مختلف تھیں. وہاں پر 6 فٹ پانی تھا, وہاں امیر غریب سب تباہ ہو چکے تھے, وڈیرا بھی تباہ تھا, سب تباہ تھے, گائے بکری بیل دمبے گدھے مرے ہوئے پانی میں تیر رہے ہیں, کسی کا کچھ نہیں بچا تھا. جو جانور بچ گئے تھے اس کو مچھر مکھیاں ایک ایک دن میں ختم کر رہے تھے. کھانا آپ کھا نہیں سکتے تھے, اگر آپ دال بھی کھا رہے ہیں, دہی بھی کھا رہے ہیں, اور آپ نے پلیٹ ہٹائی اوپر سے تو اتنی دیر کے اندر وہ پوری بلیک ہو جائے گی, مچھر مکھیوں سے بھر جائے گی. مطلب یہ پوزیشن تھی. لکڑی گیلی تھی, پکا ہوا کھانا چاہیے تھا, یہاں سے کچا کھانا جا رہا تھا. پھر جہاں تک آپ کو کھانا پہنچانا ہے وہاں آپ کی سوزوکی اور ٹرک نہیں جا سکتا, اس کے لیے ٹریکٹر ٹرالیاں چاہیے, بعض جگہوں پہ ٹریکٹر بھی نہیں جا سکتے تھے. پھر کچھ اور چیزیں وہاں دیکھنے کو ملی کہ بھائی وہاں جا کے پوچھ کے دیا جا رہا تھا بعض جگہوں پہ کہ بھائی تم کون میں کون, کیونکہ ہم اگر اندرون سندھ جائیں گے تو وہاں ہندو برادری بھی بہت بڑی تعداد میں ہے, وہاں مسلم بھی ہیں, بعض ایسے علاقے ہیں. تو ہم نے پھر سوچا کیوں نہ کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جو کسی بھوکے سے اس کا زبان, اس کا مذہب اور اس کا مسلک نہ پوچھے. اور ہم نے پھر جب اس پہ کام شروع کیا تو چونکہ اس ٹائم پر, اس وقت میں 2010 میں بہت دہشت گردی کا ٹائم تھا, اور مذہب کی بنیاد پہ, فرقے کی بنیاد پہ روزانہ 4 سے 5 لوگ کراچی میں مارے جاتے, تو زبان کی بنیاد پہ 8 سے 10 لوگ. ہم نے بھی وہ نقصان سہا کیونکہ ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی, لیکن ہم ہمت نہیں ہارے, ہم نے سلسلے کو جاری رکھا. پھر ہم نے وہاں پر مچھر کش اسپرے پہ کام کیا. ہم نے تقریباً 2 مہینے کے اندر 23 بڑے کنٹینر راشن کے وہاں بیچ کے اپنے کچن قائم کر کے کھانا پکا کر اور لوگوں تک پکے ہوئے کھانے کی ڈسٹریبیوشن کی. وہاں پر مسجد مندر جو لوگ بھی جیسے متاثر تھے, تو اس کے بعد میڈیکل کیمپس, اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد ہم ایمبولینس پروجیکٹ میں آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ بہت عجیب ہے پاکستان میں, کہ اگر آپ ایک ہال بنا لیں اور اس کے اندر 15 بیڈ لگا دیں, اسی پہ بزرگوں کو ڈال دیں, تو دیکھنے والے کا دل بڑا کمزور ہو جاتا ہے کہ, اور وہ سمپتی ادارے کو شاید مل جاتی ہے اور چندہ مل جاتا ہے, ڈونیشن. ہم نے اس کانسیپٹ کو چینج کیا. ہم نے ان بزرگوں کو جو بیچارے جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یا بچے نہیں تھے اور روڈوں پر تھے, اور 15-20 دن میں ان کی حالت ہے کسی نشئی جیسی ہو جاتی ہے, تھک چکے ہوتے ہیں خاندان والوں کے رہ کے, پھر لوگ نہیں رکھتے,
ان کو ہم نے سنگل روم دینے شروع کیے, ان کے ساتھ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ میں تبدیلی لائے. 15 20 25 دن میں جب وہ نارمل ہوئے, اس کے بعد اگر وہ جاب کرنا چاہتے ہیں جاب کریں, اگر وہ ہمارے کسی پروجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں ہمارے کسی پروجیکٹ میں آ جائیں. ہم نے ان کو سیلریز دیں. پہلا اولڈ ایج ہوم بنا, دوسرا بنایا. اسی طرح ریہیبلیٹیشن سٹی ڈرگ یوزرز کے لیے بالکل بھی نہیں ہے, جہاں جائیں 15 20 ہزار روپے ایک ہفتے کا مانگتے ہیں. غریب بیوہ عورت کیسے دے گی پیسہ؟ بچہ گھر کے زیور چوری کر رہا ہے, ایک مشکلات. تو یہ جتنے بھی ڈرائی سبجیکٹ تھے ہم نے ان پہ کام کیا, اور ابھی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہم اس وقت پورے پاکستان میں ہم نے شروع کیا فری ڈائلیسس سینٹرز کا پروجیکٹ, اور ہم کراچی میں ہم نے 50 کا اعلان کیا, تو الحمدللہ 3 مہینے کے اندر ہم نے لیاقت آباد میں کھول دیا ہے, ہم نے سرجانی ٹاؤن میں کھول دیا ہے, ہم نے گلشن اقبال میں کھول دیا ہے, ہم نے سمنا آباد اور اورنگی ٹاؤن, میرا بائی اسپتال, کھارا در اور ملیر بن قاسم ٹاؤن. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ہر علاقے کے اندر ڈائلیسس سینٹر کھول لیں, اور اس کا اسٹینڈرڈ وہی ہے جو پاکستان کے شاید سب سے بڑے اسپتال کا ہوگا. اور جو سب سے بڑے نیفرولوجسٹ ہیں ان کو اپائنٹ کر رہے ہیں سیلریز پہ. اور آپ اگر رہتے ہیں بن قاسم ٹاؤن میں, تو آپ بن قاسم ٹاؤن سے ہماری ایمبولینس آپ کے مریض کو گھر سے لے گی, مشین پہ لٹائے گی, 4 گھنٹے کا ڈائلیسس ہوگا, آپ کے گھر چھوڑ دے گی, 1 روپیہ کہیں بھی چارج نہیں ہوگا. اگر خون کی کمی کا انجیکشن لگنا ہے 1100-1200 کا, وہ بھی فری میں لگے گا. اچھا ظفر, یہ جتنے بھی فلاحی کام آپ نے شروع کیے, شروع سے لازمی سی بات ہے آہستہ آہستہ کر کے آج وہ کہتے ہیں نا میں اکیلے ہی چلا تھا کاروانے کی جانب, تو لوگ آتے گئے اور منزل کی جانب لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. آپ کو شروع میں ڈونیشن ملتی تھی, آپ نے ایک ادارہ بنایا, اب آپ ایک ڈائلیسس سینٹر کی بات کر رہے ہیں. ان تمام دوران میں آپ نے لوگوں کا کیسا رسپونڈ پایا؟ مطلب لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے, کیونکہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے لیکن چیریٹی کے لیے پیسہ دینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں, میں ابھی جس جگہ سے آ رہا ہوں, میرے سفر میں سخی حسن چورنگی سے واٹر پمپ کا روڈ پڑا ہے ابھی, اور پچھلے 2.5 سال سے سڑک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر جو شہر پاکستان کا 69% ریونیو دے رہا ہے, اس شہر میں ہی اگر سڑکیں ہی نہیں ہیں, تینٹی سے آپ گرو اندر چلے جائیں, سڑک کا کانسیپٹ نہیں ہے, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا, لوگوں کا دل دکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو نل میں پانی آ رہا ہے, اگر وہ ہم گلاس میں نکال کے رکھیں اور اگلے دن صبح دیکھیں اس پہ لیئر ہوتی ہے چکنائی کی, یعنی کہ گٹر کا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے. آپ کے سامنے میں نے 2018 میں آواز اٹھائی کہ اگر ہر بارش میں ہمارے شہر کے بچے چپک کے مرے پولوں سے, تو ہم خاموش نہیں رہیں گے, ہم FIR کروائیں گے. یہی چیز میں اور نعمان اور ہم لوگ اشتیاق بیگ صاحب, آپ چونکہ لیٹ آئے, تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری چیریٹی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کیوں نہیں جاتی, ہماری چیریٹی کا کانسیپٹ کیوں یہ ہے کہ بس ہم نے ہیلتھ پہ کام کرنا ہے, یا ہم نے راشن ڈلوانا ہے, یا ہم نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ اس وقت دیکھیں, آپ اگر اسلام آباد کی بات کریں گے, پیمس اسپتال کے باہر ہمارا ریسٹورنٹ چل رہا ہے, اور ہم اس وقت پاکستان میں وہ واحد ادارے ہیں جو اس چیز پہ کام کر رہا ہے کہ کرسی ٹیبل جو لگی ہے اس پہ کوئی مسافر بیٹھ کے کھا لے. آپ اس محلے کے غریب ہیں, آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی. مجھ پہ اگر برا وقت آ جائے تو میں, حالات میرے خراب ہو جائیں, تو میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ہی محلے کے باہر لگے روڈ والے دسترخوان پہ کرسی ٹیبل پہ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خودکشی کرنا پسند کر لوں گا. تو ہم نے کیا کانسیپٹ دیا ہوا, ہم نے کہا آپ کو جتنا پارسل چاہیے آپ جائیں دسترخوان پہ بولیں مجھے جی 200 پیکٹ چاہیے, 200 پیکٹ آپ کو دے گا. ہم 6-6 ہزار پیکٹ دے رہے ہیں. اب میں کیا کر رہا ہوں, جو بلڈنگیں بک رہی ہیں نا, وہ بلڈنگیں لے کے, جیسے کریم آباد میں نے پوری بلڈنگ لی, اس کے اندر ریسٹورنٹ بنا دیا باؤنڈری وال کے اندر, اور اسی کے برابر میں آدھی جگہ پہ میں نے IT سینٹر کھول دیا فری ڈیل والوں کے ساتھ مل کے. تو ہم تو یہ کریں لوگوں کی عزت, کیونکہ اس وقت معاشی طور پہ لوگوں کے حالات ایسے ہو چکے ہیں. میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا مڈل کلاس طبقہ ہے جو سحری میں جان بوجھ کے اپنے بچوں کو نہیں اٹھا رہا ہے, کہ اگر اٹھائیں گے تو سحری کا کھانا دینا پڑے گا. تو بہتر یہ 10 بجے سو کے اٹھیں گے تو ہم. اب ان حالات میں ان سے کیسے کہوں یہ 15 روپے روک کے میں آپ کے لیے انڈسٹری لگا دیتا ہوں, کیسے ممکن ہے؟ کیوں اشتیاق بیگ صاحب, ماشاءاللہ آپ کی بھی ایسوسیشن ایک سیاسی جماعت سے ہے, ہمارے پاس گیسٹ بھی آتے ہیں, مطلب خدمت خلق تو ہے, خود احتسابی کا کیوں نہیں لوگوں میں اب تک وہ آیا, بینگ اے پولیٹیشین؟ دیکھیے, ایک بات تو دیکھا گیا ہے کہ پچھلے لاسٹ 2 ایئرس میں کووڈ کے بعد خاص طور کے اوپر پاورٹی کے اندر اضافہ ہوا ہے, اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی 10% جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور اب ایک تو وہ لوگ تھے جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے, اور ایک وائٹ کالر جو لوگ تھے, اب وہ بھی جو ہیں وہ اس سطح کے اوپر آ گئے ہیں. امپلائمنٹ جو ہے بالکل اویلیبل نہیں ہے لوگوں کے پاس. میرے پاس خود ایسے لوگ آتے ہیں, کچھ خواتین جاب کے لیے آئیں میک اے وش کے اندر, انہوں نے کہا کہ پہلے ہر چیز صحیح تھی بٹ اب میرے خیال سے ہمارے لیے ہے. تو ہسبینڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ میں بھی جاب کروں. تو جاب اتنی اویلیبل نہیں ہے, اور لوگوں کا سیلری سے کم ہے, مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اگر کسی کی ایوریج 30-40,000 بھی سیلری ہے تو گھر چلانا از نیکسٹ ٹو امپاسبل جی. اور آپ یقین کریں کہ جیسے میرے بھائی جو بتلا رہے ہیں, یہ مت سوچیں کہ صرف وہ مزدور طبقہ ہے جو بالکل ہے یا وہی آ کے کھانا کھا رہے ہیں. کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں.
وائٹ کالر لوگ کہ وہ بھی کچھ لے کے گھر کے اندر جا کے اپنے بچوں کے لیے کر سکیں. اتنی زیادہ جو ہے مہنگائی آ گئی ہے, اور اب اس کے اندر اور بھی اضافہ. کووڈ کے بعد اللہ اللہ کر کے ہم نے سوچا تھا کہ حالات صحیح ہوں گے, اب جب سے یہ رشیا کا یوکرین کا پرسن آیا ہے اس سے اور زیادہ ہماری ڈیویلیوشن جو ہو رہی ہے ہماری کرنسی کی, اس سے ہماری مہنگائی کے اندر اضافہ. پیٹرول جو ہے, مجھے ڈر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کچھ عرصے پہلے میرے پاس سری لنکا سے کال آئی, کچھ دوست ہمارے رہتے تھے سری لنکا کے اندر جو حالات ہو گئے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ اب گاڑی آپ نہیں چلا سکتے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اسی طرح کئی اور کنٹریز ہیں جہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں. دعا یہ کریں, ابھی کل بھی یہ خبر آئی ہے کہ ہمارا بھی اسٹیٹ بینک نے ایک دن میں 2.5% جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ریٹ بڑھا دیا انٹرسٹ کا, اس سے مہنگائی اور ہماری بڑھے گی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر یہ رسپانس, دیکھیے اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ایک ویل آف بنایا یا مجھے نعمتیں دی ہیں تو لائف یہ نہیں ہے کہ بس میں رات کو اور میرے بچے سو جائیں. ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہے شازیہ کہ ایک بچوں کی کچھ وش آئی کہ مجھے ایک ڈال اینڈ ڈال ہاؤس چاہیے, اور والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اتنے غریب تھے. اور آپ ڈیفینس میں جائیں تو لوگوں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں, مطلب ڈیکور کیا جاتا ہے باقاعدہ بچوں کے لیے کہ جی ایک ایک کمرہ جو ہے وہ کھلونوں سے بڑا ہے. ہمیں تھوڑا سا یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر میں اپنے بچوں کے لیے 10 کھلونے خرید رہا ہوں تو ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک کھلونا اگر میں اس کے بھی لے لوں تو اللہ میاں بھی اس کو پسند کرے گا, اور آپ کو بھی خوشی محسوس ہوگی کہ آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے مطلب لوگوں کے اندر, غربت کے اندر. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ عرصے پہلے ایک خبر آئی, دنیا کے جو ٹاپ بلینرز ہیں جن کی ورتھ 100 بلین اور 75 بلین ہے, کئیوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی آدھی سے زیادہ دولت جو ہیں وہ چیریٹی کے اندر دے دیں مطلب, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے کر لیا ہے, کچھ اور کر رہے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے مڈل کلاس لوگ کر رہے ہیں, اچھے مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس کر رہے ہیں, مگر جو بلینر ہمارے پاکستان کا طبقہ ہے جناب, جو جہازوں میں گھومتا ہے, ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ بھی خدا را آگے بڑھیں, اور ہم ہر چیز ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ حکومت جو ہے وہ ہر کچھ کرے گی, ہمیں بھی کچھ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نعمان, یہ جو سالانہ ہمیں جو سالانہ میرا خیال ہے 250-300 ارب سے زائد ہمیں جو ملتا ہے چیریٹی کی مد میں, وہ ہماری اکانومی کس طرح سرکولیٹ کرتا ہے, کتنا سپورٹ کرتا ہے ہماری اکانومی کو؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ آپ کا جو یہ پیسہ چیریٹی کا ہے یہ آپ کی اکانومی کے ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جن کے پاس شاید کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے. تو آٹومیٹکلی یہ جو پیسہ ہے نا, کہ ایک ہوتا ہے اکنامکس میں لا آف مارجنل یوٹیلیٹی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو شاید اگلا جو 2 روپے ہوں گے اس کی اتنی اہمیت نہ ہو, لیکن جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پیسہ اس کو بعد جس کے پاس اگر 2 روپے ہوں گے تو اس کو اگر 2 روپے دے دیے جائیں تو اس کے تو بہت بڑی ویلیو کرتی ہے. تو ہماری اکانومی میں جو سرکولیشن کا ہے, ون آف دی ریزن پاکستان میں کووڈ کے دنوں میں اکانومی جو رکی نہیں نا, اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بڑی اچھی پالیسی تھی, اور دوسرا یہ چیریٹی تھی. کم سے کم کچھ نہ کچھ پہیا تو اکانومی کا چلتا رہا نا, کیونکہ لوگوں نے ارب روپے کی پاکستان سے باہر سے آئی. تو یہ اکانومی کا جو سلسلہ چل رہا ہے نا پاکستان کے, ہم کہتے ہیں کنزمپشن ڈریون اکانومی, دیکھیں لوگوں کے ہیں مطلب راشن بک رہا ہے, ریکارڈ بھرے, اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ سینکڑوں ارب روپے کی چیریٹی جو ہے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہماری ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دیکھیں ہم نے اپنی چیریٹی کو بہت کام ہو رہا ہے, بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے, لیکن چیریٹی کو ہم نے زیادہ سائنٹیفک وے میں کرنا ہوگا, ڈیٹا ڈریون کرنا ہوگا, اور انٹیگریٹڈ وے میں کرنا ہوگا. انٹیگریٹڈ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس اگر ایک فیملی کا ڈیٹا بیس موجود ہے, لیکن ہمیں زندہ رہنے کے لیے میں بحیثیت انسان کے کھانا بھی چاہیے, تعلیم بھی چاہیے, صحت بھی چاہیے, گھر بھی چاہیے, امپلائمنٹ بھی چاہیے. ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر مسنگ ہے نا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا کھانے 5 میں سے. ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ ہمارے پاس ایسا ماڈل ہو چیریٹی کا جو ہم سلانی میں بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیگر اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. انٹیگریٹڈ فیملی ڈیولپمنٹ ماڈل, آپ ایک فیملی کو دیکھیں, اس کو نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں, نیڈ انالیسس کریں, اور اس کے لیے 6 مہینے کا یا 1 سال کا ڈیولپمنٹ پروگرام بنا دیں. اب دیکھیں ہر فیملی کو تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسی فیملیز ہیں جن کو اگر آپ 1 سال کا یا 6 مہینے کا پلان بنائیں, جس طرح ایک بینک میں ریلیشن شپ مینیجر ہوتا ہے نا, اس طرح اکاؤنٹ مائکرو فائنانس بینک میں ایک ہوتا ہے, بینک کو جو اس کے جا کے مائکرو پہ کام کرتا ہے اس کی نیڈس پہ, اسی طرح چیریٹیز کے پاس بھی ریلیشن شپ مینیجر ہونے چاہیے جو فیملیز کو انگیج کریں, ان کا ایک ڈیولپمنٹ پلان کریٹ کریں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں تقریباً 22-23 سال سے
سے چیریٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں, اپنی فاؤنڈیشن بھی ہے, سرانی میں بھی ہوں, بے شمار اداروں سے وابستہ ہوں میں, کہ اس ماڈل پہ ہم جائیں گے تو ہماری چیریٹی کا جو ڈیولپمنٹ والا اینگل ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالا جائے وہ ہوگا. ہم کام بہت سارا کر رہے ہیں لیکن مزید سائنٹیفک میں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کس طرح یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے جو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ ہم چیریٹی کے سائنٹیفک طریقے سے اس کو کریں, کیونکہ رضاکار تو بہت ہوتے ہیں. بات بالکل صحیح ہے. ہم جس شہر کی بات کریں, اگر کراچی کی صرف بات کر لیں, اگر دیکھا جائے, میں اگر آپ سے بات کروں اے بی اور سی 3 کیٹیگریز ہوا کرتی تھیں اس شہر میں کبھی, لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے, سر نے بالکل ٹھیک بولا, 40,000 والا آدمی بھی جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ چکا ہے. اب مجھے کوئی بھی بجٹ بنا کے دکھا دے, 25,000 روپے اس کے 2 کمروں کے سرجانی ٹاؤن میں گھر کا رینٹ ہے, 40,000 اس کی آمدنی ہے. جو پیٹرول وہ ڈلواتا تھا بائک میں 1,800 روپے کا, وہ پیٹرول ڈل رہا ہے بائک میں 6,000 روپے کا. 25,000 رینٹ, 6,000 پیٹرول, 31,000 روپے تو یہ آپ سائڈ پہ کر دیں. اب بچے 9,000 روپے. 9,000 روپے کے اندر 850 روپے کا 10 کلو آٹے کا تھیلا ہے. 3 تھیلے بھی آئے تو آپ کے 3,250 یہ سائڈ پہ کر دیں. بچے آپ کے پاس 6,000 روپے. 6,000 روپے کے اندر دال تیل 450 کا ہو گیا, 130 والی تھیلی 450 روپے لیٹر ہو چکی ہے. دال اب آپ کو 250 روپے کلو سے کم کی کوئی نہیں مل رہی ہے. تو بات یہ کہ ابھی تو کھانا ہی پورا نہیں کر پا رہے آپ. افطاری بٹانا یہ سب کلچر ختم ہمارے معاشرے سے. لوگوں کے جو حالات ہو چکے ہیں بہت خراب ہو چکے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت ٹائم لگے گا ہمیں لوگوں کے ذہن سے وہ جو ہمارے یہاں 10 سال کام ہوئے ہیں نا, فرقہ واریت, لسانی تعصب, فرقہ واریت, لسانی تعصب. مجھے ویڈیو بنانی پڑی اب سے کوئی 20-25 دن پہلے کہ خدا کے واسطے کوئی بھی بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ کھانا کھلاتے ہیں, کسی بھی غریب کو روٹی دینے سے پہلے اس کا مسلک نہیں پوچھو, اس کی زبان نہیں پوچھو. لوگ اس وقت مشکل حالات میں, آپ یقین کریں میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہمارے دسترخوانوں سے جو پارسل بٹ رہا ہے سارا سال, اس میں جو تھیلی دی جائے گی, کیونکہ دیکھیں ہم نے سارے تندور چوکوں پہ کھول دیے ہیں, جوہر چورنگی پہ تندور لگا دیا, سوراب گڑ پہ تندور لگا دیا, ہم نے سارے سرکاری اسپتالوں کے باہر ریسٹورنٹ کھول دیے ہیں, کیونکہ جو شخص علاج کرانے آیا ہوا سرکاری اسپتال کے باہر فری میں علاج کی وجہ سے آیا ہے نا. اب اگر تم 300 روپے کی ایک پلیٹ دال دو گے تو وہ کیا کھائے گا کیا پیے گا. تو ہم نے کیا کہہ دیا کہ جس کو روٹی دو سادی تھیلی میں دو, کم سے کم وہ اپنے گھر کانفیڈنس کے ساتھ بیوی کو لے کے روٹی دے, اپنی عزت تو بچا لے کہ ہاں بیگم میں 15 روٹی خرید کے لے آیا. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ تمام ادارے جڑ جائیں تو کمال ہو جائے گا. اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. یہ صحت پہ کام کر لیں, میں روٹی پہ کر لوں, وہ علاج پہ کر لیں, وہ جہیز پہ کر لیں, وہ کسی گھر کی چھت دلوا دیں, لیکن شاید آنے والے 50 سالوں میں کوئی نہیں جڑے گا, مجھے اندازہ ہے. کیوں اشتیاق صاحب ایسا ہی ہے کہ ہم لسانیت پہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ چیریٹی کرتے ہوئے بھی پہلے اس کا مسلک پوچھتے ہیں؟ نہیں, میرے بھائی نے صحیح کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے کا آئیڈیاز ان کا رکھتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لینگویج آپ کی کیا ہے, تمام چیزیں. دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے ایک کام تو اچھا کیا ہے, اور یہ حکومت نے نہیں کیا, FATF نے کیا ہے. کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ اتنی زیادہ فیک NGOs بن گئی تھیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے امریکہ سے میرے پاس میک اے وش کے آیا کہ جی ایک ہمارے ڈائریکٹر نے کوئی ویب سائٹ دیکھی ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اس میں فوٹوز ایسے ڈالے تھے کہ عورتوں کو جو کسی نے ہاتھ کاٹے ہوئے, ناک کاٹے ہوئے, کان کے, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو وہ ان کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں. تو کیونکہ آپ کا تعلق کی طرف دیکھیں, لیاری کا ایڈریس تھا, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, وہ صرف ویب سائٹ بنا رکھی تھی, اور انہوں نے کوئی اپنے اکاؤنٹس کے ہمیں پیسے بھیج دیں. تو اس طرح ایک نہیں ہے. حکومت نے اس بار یہ کیا ہے کہ ٹوٹل پاکستان میں صرف 100 NGOs ایسی ہیں کہ جن کو حکومت نے ریکوگنائز کیا ہے, 100 اور اگر وہ جو ہیں ان کو ایگزمپشن ٹیکس وغیرہ بھی حکومت نے دے رکھی ہے. پہلے یہ ہزاروں کے اندر ہوا کرتی تھی, اور ایسی NGOs کھلی ہوئی تھیں کہ جو کوئی کام نہیں کر رہے تھے, لوگوں سے پیسے لیتے تھے, فوٹوز دکھا کے, اور دیکھنے کے بعد سب جیب میں رکھ کے وہ غائب ہو جاتے تھے. تو حکومت نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اس سیکٹر کو, اور اس کے اندر یہ بھی ہو گئے کافی لوگ جو تھے وہ پیسہ باہر سے لے کے, اور وہ دہشت گردی کے اندر بھی استعمال ہو رہا تھا. اس میں دہشت گردوں کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی کہ پتہ لگا جائے UAE سے, سعودیہ سے کسی نے پیسے بھیجے, اور وہ پیسے آئے جناب ڈونیشنز کے نام پہ, غربت کے نام پہ, اور وہ یوز ہو رہے تھے دہشت گردی. تو اب بھی کیا ہے کہ آپ کو ایک بیلنس شیٹس بنانی پڑتی ہے, یہ بیلنس شیٹ آپ کو سبمٹ کرنی پڑتی ہے, اس کا آڈٹ ہوتا ہے, وہ چیک کرتے ہیں. مطلب FATF کے قوانین میں تبدیلی سے جو ہے بہت اچھا, جی چیریٹی کا کام آسان ہو گیا. ظفر, لاسٹ کوسچن, کیونکہ آپ لیٹ آئے اس لیے میں آپ سے اینڈ کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو آپ نے دسترخوان میں انواع و اقسام کے کھانے کی جو ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, کیا اس کا مقصد ہے, کیا معاشرتی تفریق کو ختم کرنا ہے کہ غریب بھی وہ ڈش کھا سکے جو ایک امیر کھاتا ہے؟ دیکھیں, تفریق تو
نہیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی کیونکہ ڈفرینس بہت بڑے ہیں. نہیں پسند کرتے نہ اس طرف کے پل کے اس پار والے اس پار آنا, نہ اس پار والوں کے اس طرف کوئی ضرورت یا سہولت ہے. لے دے کے ایک سی ویو تھا, اس کے اوپر بھی گٹر کا نالا پانی کھول دیا گیا ہے. ہماری صرف یہ خواہش ہے کہ نسلیں دہائیاں گزر گئیں, لوگوں کی موٹر سائیکلوں پہ گزرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, بل بورڈ دیکھ سکتے تھے, ریسٹورینٹ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں قلعہ ہے اور یہ فلاں یہ ہے فلاں, اندر نہیں جا سکتے, غلطی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ان کا پورے مہینے فاقہ ہوگا. تو وہ ڈشز امیر افراد جو ہیں وہ دعوت کی صورت میں ان کو دے رہے ہیں. ان کا بچہ بھی آ کے وہ کولڈ ڈرنک کا کین کھول کے ڈھکن کھلنے کی آواز محسوس کر لے ایک بار قریب سے, کیونکہ اس کو معلوم ہے ویزیکولر میں لگا ہوا اس حصہ اس کا سب سے اوپر نہیں ہے نہ بیچ میں, نیچے ہے, کھولے گا ڈھکن کھولے, زنگ صاف کرے, پائپ ڈال کے پی لے ڈائریکٹ. تو وہ محرومیاں دور کر رہے ہیں اور خدا کا فضل ہے ابھی میں آج صبح کا صرف آپ کو بتا رہا ہوں 40,000 سے اوپر کراؤڈ پہنچ چکا ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے کاموں میں برکت دے. اور میرے تمام مہمان ایسے ہیں جو کار خیر کر رہے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں, اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. ناظرین, رمضان المبارک تو آپ تینوں کا بہت شکریہ. رمضان المبارک تو وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. لیکن یقیناً کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.